अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम सूरा इंशराह, जिसको सूरतुल अलम नशरह भी कहते हैं, इंशाल्लाह इस सूरत की तरकीब करते हैं, इन आयात को एनालाइज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, पहली आयत पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे ये बताएं, जो शुरू में हमजा आ रहा है, ये क्या है? हमजा हर्फ इस्तिफाम में, हर्फ इस्तिफाम, ठीक। और जो लम बाद में है उस वो क्या है? हर्फ जाज़िम व नफी व कल्ब, यानी माजी के मायने देता है कल्ब के में। बिल्कुल, हर्फ जाजिम है इसलिए क्योंकि ये अपने बाद में आने वाले फेल को जज्म कर देगा, जज़म कर और देगा। नफी इसलिए है क्योंकि ये अपने मायने में जब तर्जुमा हम करेंगे उसमें नफी का मफहूम देगा। बाकी सबके माइक म्यूट है ना प्लीज। नशराह, ये क्या है? नशरा फेल मुजारे जमा मुतकल्लम फाइल ठीक है, नाहू, और इसमें रूट लेटर्स और क्या है? शीन राहा बाब फासे है, शारहा यशरहु शरहन, यानी वसत देना, खोलना, यानी मुबहम बात है तो उसकी तौज़ी कर देना। गुड, माशाल्लाह। ये मजूम हुआ है लम की वजह से, इसलिए हा के हाँ ऊपर जी, जज्म है, वरना ये नशरहू था, हु हा के ऊपर पेश था जो कि जज्म में तब्दील हुआ लम की वजह से, और इसके अंदर नहनु फाइल है। गुड। लका, ये क्या है? लका जा लाम ज़बर ला जो है ये जा रहा है, और काफ हम्म, मजबूर है, ये मुतल्लिक फेल नशरा के है। बिल्कुल ठीक, ये जार मजरूर होके ये मुतालिक के फेल बन गया। सद और रौका, ये क्या है? सदरा स्वाद दाल रा जो है इसका रूट लेटर है, बाब नून से है। सदरा जो है वाहिद मुज़क्कर है और ये मुजाफ है, और का हम्म, इसमें है, और ये बन गया मुरक्कब इजाफी मफूल बिही बन गुड, गया। गुड। और अब ये इस मुरक्कब तरह इजाफे की इराबी हालत क्या है? नस्ब में है, नस्ब में है, तो क्यों है? मफूल नस्ब में होता है ना, जी जी, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल, तो ये नस्ब में इसलिए है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। दैट्स गुड, माशाल्लाह। ठीक है, ये सद और रा के ऊपर जबर, इसलिए ये मफूल बन रहा है, तो इसलिए ये इसकी इराबी हालत नस्ब है। अब अब नशरा फेल फेल अपने जी जी, नहनु फाइल फाइल और मफूल और मुताली और के फेल से मिलके कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अब आप इसका तर्जुमा करें। क्या नहीं हमने कुशाद अलम क्या, आ हम्म, क्या लम नहीं, हम्म, नशरा हमने कुशादा किया, माजी के कुशादा कर दिया या खोल दिया, लिए ठीक है। खोल दिया। लका आपके लिए, सदरा हम्म, का आपके सीने को। बिल्कुल ठीक। आपके लिए, आपके सीने को, या आपका सीना। तो नशरा का मतलब जो होता है ना, ये मुहावरतन भी होता है, कोई चीज सीने का खुलना। और ये क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो बचपन में और बाद में भी आई थिंक 2 बार उनका सीना मुबारक को चाक किया गया था, तो उसमें भी उस सेंस में भी है जो कि एक्चुअल में हुआ हो। और एक ये होता है मुहावरतन, हम कहते हैं जब हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे इल्म के लिए, तो वो हम मुहावरतन कह रहे होते हैं, हम एक्चुअल में नहीं होता कि हमारा सीना खुलेगा और अंदर इल्म डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब वो एक मुहावरा बोला जाता है, तो उस सेंस में है कि क्या हमने नहीं खोला, मतलब इल्म हिकमत नहीं अता फरमा दी, उस सेंस में। और अगर उसको जाहिरन भी किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के लिए ये जाहिरन भी हो सकता है, क्योंकि उनका 2 बार शरह सदर हुआ था, मतलब उनके सीने मुबारक को 2 बार उसको खोला गया, हदीस के मुताबिक जिस तरह बताया जाता है। चलिए ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारी पहले आयत। अब दूसरी आयत में वाव हरफे अतफ तो पहले से मेंशन है, आगे हमारे साथ आप करेंगे या कोई और सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? आप कहती हैं तो मैं कर लेती हूँ, कोई जी और जी, आप ही पार्टिसिपेट कर, करना तो। आप कर वाह लीजिए। सबसे ऊपर, हम्म, और द्वाना, इसमें वाओ द्वाद और ऐन रूट लेटर है, हम्म, वापा से है, और वादा वादा ये कौन योदेऊ, से बाब से है?
باپ فا سے، فا سے ہے، وضع یدعو، ٹھیک ہے. آگے یودا سے بنا یادا ودعن، ٹھیک ہے. آگے اور نون، اس میں جو نا لگا ہے وہ کس لیے لگا ہے؟ نون جو ہے یہ ہے مفعول. کیا چیز مفعول ہے؟ نہیں واحد فاعل ہے نا. ہاں، یہ جو نا کی ضمیر ساتھ لگی فعل ہوئی ہے ماضی یہ ہے، فاعل کے لیے ہے. جی ہاں جی. فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل نحن. دیٹس گڈ. فعل ان ماضی ہو گیا، گیا. اور واو ضاد عین اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، نحنو اس میں فاعل ہو گیا. آگے ان کا، ان کا ان جو ہے جارا ہے، کا جو ہے اس میں مل کے جارا مجرور مل کے بنے متعلق فعل وعدہ آ کے. اور ٹھیک. وزرا، وزرا کا، یہ کیا ہے؟ وزرا کا میں وزرا جو ہے واو زے اور را ٹھیک ہے. یہ باب دعا سے ہے، تو ہوں. یہ ہے وزرا یوزرو وزرن. تو اچھا، وزرا اس وقت یہ کون یزرو، سا مرکب کون سا بن رہا ہے؟ اور یہ مضاف مضاف علیہ مل کے یہ مرکب مرکب. اضافی. اب اور اس جو مرکب اضافی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک، اور کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول ہے، مفعول بہی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے وضعنا فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور اب یہ پورا اس جملہ میں فعلیہ واو حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ پچھلی آیت جو ہوگی وہ ہوگی معطوف علیہ، اور آگے علم نشرح لک صدرک کا معطوف علیہ بن جائے گا جملہ فعلیہ جو ہے. ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک. وا حرف عطف اور وا دعانا انت وزرک الذی، یہ والی یہ آیت پورا. بنے گی معطوف. ویری معطوف اور گڈ. معطوف علیہ مل کے جملہ مرکب جاری بنے گا. نہ الٹا بول دیا آپ نے، کوئی اور مرکب بول دیا ہے. مرکب عطفی آپ نے مرکب جاری عطفی، ہے. جی ہاں جی، سوری عطفی کہنا تھا، کوئی جاری مسئلہ کیا نہیں. جملہ یہ ہو بنے جاتا ہے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گا. بول رہی تھی اچھا اور یہ دیا. کوئی بات نہیں. اچھا، اب اس کا ترجمہ کریں. جی جی. اور وضع کا مطلب ہوتا ہے اتار کے رکھنا، ہٹا دینا، اس سینس میں. جی، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. بالکل. یہ جو یہاں پہ وزرا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ بھاری بوجھ کو کہا جاتا ہے. ورنہ حملہ جو ہے یہ بھی بوجھ کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہلکا بوجھ، نارمل عام بوجھ جو قابل برداشت بھی ہو، مطلب جو ایک نارمل ہو اس لحاظ سے. لیکن یہ جو وزرا، اس کو بھی بوجھ میں ہی کہا جاتا ہے، وزن. اس کا بھی وزن کے معنی میں آتا ہے، بوجھ کے. لیکن اس میں چینج کیا ہے ان دونوں میں، کہ یہ جو وزرا ہوتا ہے نا، یہ بہت بھاری بوجھ اس کو کہا جاتا ہے، ناقابل برداشت کہہ لیں، یا بہت ہیوی قسم کا جس کو اور بوجھ ہم کا، ناگراں بوجھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایسا بوجھ، اس کے لیے پھر وزرا کا فعل استعمال، فعل کہہ رہی ہوں مطلب اسم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پھر حملہ ملا جو ہے وہ حملن جو ہے وہ اسم ہے، وہ نہیں استعمال ہوتا. اگر ہم بہت بھاری بوجھ کی بات کریں گے تو پھر وزرا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوکے ٹھیک. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. یہ اتنا حصہ ہو گیا ہمارا. اب آگے نیکسٹ پہ اگلی آیت کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جی سسٹر ساتھی جین جی، جس نے بھی جو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. سسٹر مومنہ آپ آ جائیں. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع میں الذی آیا ہے یہ کیا ہے؟ میم یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول جب آتا ہے تو اس کے آگے اس کا صلہ ضرور آتا ہے. اب یہاں پرفیکٹ. زہرا کا جو ہے یہ صلہ بن جائے گا اس کا. اور انقذا جو ہے فعل ہے، فعل ماضی، یہ باب افعال سے ہے اس وقت باب یہاں پہ. اور اس کے جی، روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ اس کا مین روٹ لیٹر نون قاف ضاد یہ ہوتا ہے. یہ نقضا ینقض باب نون سے بھی آتا ہے اور اس سے بھی آتا ہے، تو یہ یہاں پر اس وقت افعال سے آیا ہے. ٹھیک اور ٹھیک.
یہ اس میں ہوا ضمیر ہے اس میں جو لوٹ رہی ہے الذی کی طرف. الذی کی طرف، بالکل ٹھیک ہو گیا. جی دیٹس گڈ قال ہے. ماشاءاللہ. آگے اور زہرا کی طرف آ جائے. زہرا یہ یہاں پہ یہ اسم ہے اور کاف ضمیر یہ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں مل کر بن رہا مرکب اضافی، اور پرفیکٹ. یہ بن جا رہا ہے مفعول بھی انقذا کا. اور اس مفعول بھی، اچھا اس کی اعرابی حالت بھی بتا دیں آپ نے. مفعول تو ماشاءاللہ بتا یہ دیا ہے. منصوب ہوگی کیونکہ زہرا پہ نصب لگا ہوا ہے، اور بالکل. یہ الذی سے لے کے زہرا کا تک جملہ اب یہ پہلے فعلیہ. جملہ بتائے. الذی سے نہیں جملہ ہوگا، فعلیہ، الذی سے آپ کاؤنٹ کریں گے ارے تو نہیں پھر وہ جملہ. الذی جی انقذا سے لے کے یہ جملہ فعلیہ بن گیا انقذا زہرا، ویری گڈ، اور ویری گڈ. پھر یہ فعلیہ بن کر بن گیا صلہ بن گیا الذی کا. بالکل ٹھیک. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. الذی انقذا اب یہ اس زہرا کو پورا، موصول اور صلہ مل کر، ہاں اب یہ کچھ بنے گا. یہ تو پورا آپ بتا صفت سکتے بنے گا وزرکا کی. یہ ہیں؟ وزرکا بالکل جو پیچھے ہے اس کی صفت بالکل. بن رہا ہے. پچھلی آیت میں جو وزرا تھا اس کی یہ جی صفت ہے. تو وہ وزرا کی اعرابی حالت کیا تھی؟ وہ نصب تھی، وہ تو منصوب اب تھا. الذی کی اب الذی کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یہ بھی یہاں پہ محلن منصوب ہے پورا. محلن منصوب ہے. بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ جی مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے. پر چونکہ وہ جی الذی صفت کی جگہ پہ آ رہا ہے تو پھر ہم موصوف کی اعرابی حالت کو دیکھیں گے. اور موصوف تھا منصوب کیونکہ وہ مفعول بن جی رہا تھا وزرا. جی تو پھر اس وجہ سے اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو اس کا مطلب کہ الذی بھی حالت نصب میں ہے اور منصوب ہے. دس گڈ ماشاء اللہ مومنہ، آپ نے بہت اچھا کیا. اور میم یہ اب یہاں سے یہ جی بتائیے، یہ تو یہاں سے پورا معطوف ون وزانا انکا سے لے کے زہرا کا تک معطوف بنا ہے یہاں ہاں میں سے آگے یہ واؤ پورا کے بعد. انالائز بتاؤں گی، یہ پورا جی انشاءاللہ میں اگلی آیت بھی ہو جائے پھر میں جی پورا آپس میں ان کا کنیکشن جوڑوں گی، جیسا میں آپ کو اچھا. پتہ کرتی ہوتی ہوں. سارا پورا ایک ترکیب اینڈ پہ پورا بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ کمپلیٹ ہوگی. تو وہ میں انشاءاللہ پورا بتاؤں گی کہ یہ الذی اسم، یہ جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ مل کے پھر یہ پورا مفعول بنے گا، اور پھر وہ مفعول اپنے جی فعل کے ساتھ جڑ کے پھر پورا جملہ فعلیہ بن کے پھر وہ معطوف بنے گا. تو وہ اچھا. انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ اگلی آیت بھی ہو جائے پھر وہ میں فل اینالائز بتاؤں گی جی انشاءاللہ. ابھی آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں. اچھا. الذی وہ جو انقذا وہ جو یا پھر جس نے، یا جس نے توڑ دیا تھا زہرا کا آپ کی پیٹھ کو، آپ کی بالکل کمر ٹھیک ہے. کو. آپ کی کمر کہہ لیں، پیٹھ بھی کہہ لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اور توڑ دیا یا جھکا دیا یہ ایک ہی معنوں میں جھکا ہے کہ اب یہ ہماری اردو زبان میں کہ ہم الفاظ کون سے یوز کرتے ہیں پر جی مطلب وہی جا رہا ہے کہ کمر جھک جائے، کمر ٹوٹ جائے دباؤ سے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وزرا کا جو یہ بوجھ اس معنوں میں آتا ہے کہ بہت ہیوی بھاری بوجھ، عام سا بوجھ نہیں، وہ ایسا بوجھ جو کہ ناگراں ہو، جو بامشکل اٹھانے والا، مطلب ایسا بوجھ، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ آیت کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ یہ بالکل اسی پیٹرن پہ جس پہ ہم نے ابھی جو پچھلی آیت کی تھی، پچھلی سے پچھلی آیت، اسی وزن پہ صرف فعل اور الفاظ چینج ہوئے ہیں مطلب. تو جی نیکسٹ کون سی سسٹر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام جی علیکم میم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو سسٹر طاہرہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے. باقی وہ جو دوسری سسٹر ہے انشاءاللہ نیکسٹ آگے پہ آ جائیں انشاءاللہ. جی وَرَفَعْنَا، وا جی تو ہو گیا حرف عطف، جی رفعنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. ہوں رفع عین مادہ ہے. ٹھیک ہے، نحن اس میں فاعل ہے. ویری گڈ. کاف لام حروف جار ہے، اور کاف جو ہے نا علاقہ یہ یہ مجرور بھی ہے. باب فا سے آتا ہے، رفع جی جی یرفع، جی اور نحن یہاں اس میں فاعل آپ نے ماشاءاللہ بتایا. ویری گڈ. جی جی لکا جی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے. ہاں جار مجرور مل کے پھر کیا بنے گا؟ یہ متعلق بنے گا فعل کے. متعلق کے فعل بن جائے گا. ویری گڈ. ذکرکا، ذکرکا میں نے زال بول دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پورا مرکب کون سا ہے؟ یہ مرکب، یہ ویسے میں نے را کاف را اس کا مادہ ہے، اور کا یہ جو کا ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. انتا کی ضمیر ہے اس میں، اور یہ مفعول بن رہا ہے رفعنا کے لیے. ہاں ابھی پہلے مجھے بتائیں یہ کون سا پورا کوئی مرکب بنے گا کیا؟ یہ مرکب، یہ وہ ہے اضافی ہے، مضاف الیہ ہے.
वेरी गुड. तो ये ज़िक्र का ये मुरक्कब इजाफी है और ये इस वक्त हालत नसब में है क्योंकि ये मफूल बन रहा है. वेरी गुड. रफ़अना जो है ये फेल अपने नाहनु फाइल और मुतालिके फेल और मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया इंशाइया कहते हैं इनको, या ये कि इंशाइया और खबरिया में ना जाए खबरिया? क्योंकि जी हाँ, जी जी इंशाइया और ठीक है। खबरिया में वो बस ऐसे ही एक जी इंफॉर्मेशन जी है. जी वो जी 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 मजीद कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज है. सिर्फ जी जी इतना ये पता हो कि हमें मतलब ये जुमला इसमें या फेलिया है, दैट्स इट. ये मतलब के फेल हो जाएगा, ये पूरा जुमला फेलिया है ना अभी. फेलिया। जी जी अब ये पूरा जुमला फेलिया वाव हरफे अतफ के लिए क्या बनेगा? ये बहुरुफ अतफ के लिए मातूफ अलई, नहीं, मातूफ अलई और पहले होता मातूफ है. अलई पहले बन गया, मातूफ, सॉरी ये सॉरी, मातूफ बनेगा. ठीक है, ये मातूफ नंबर 2 बनेगा क्योंकि टू एक मातूफ सानी। हमारा पीछे गुजर चुका है. जी ये तो सानी। अब ये पूरा हम यहाँ पे जाके अब मैं आपको वही मैंने जैसा भी मैंने मोमिना को भी बताया कि अभी हम पीछे अभी हम आगे इसको मैं पूरा एनालाइज बताऊंगी इन 4 आयात का आपस में. तो अभी इसका तर्जुमा करें. क्या नहीं हमने नहीं बुलंद नहीं, क्या की, नहीं करने जिक्र करें, वाव से अच्छा, वाव अतफ से शुरू करें. हमने बुलंद किया आपके लिए आपका जिक्र। अब ये लका पहले आया है, मुतालिके फेल जो है मफूल से पहले आया है. तो जी इसके जी अंदर जी ना थोड़ा सा एक ताकीद पैदा करें, एक जोर पैदा करें. जी जी हमने बुलंद किया क्या आप आपके लिए, ही के लिए. आप ही ये जो के लिए ही का मैंने हमने जोर लगाया बुलंद ना. की, जी जी आप ही के लिए आपका हम्म, जिक्र। हाँ, ठीक है. आपके लिए ही आपका जिक्र. तो ये जी मैंने जी यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे ही का जो है ना मफहूम होना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए था पर मैं आई थिंक मेरे से स्किप हो गया है. आप ही के लिए आपका जिक्र, जी क्योंकि इसके जी अंदर थोड़ी सी ताकीद एक जोर पैदा करना है. जी जब तक समटाइम इंसान जब लिख रहा होता है ना तो वो बात चीजें जहन से निकल ही जाती हैं. लेकिन ये है कि और हमने बुलंद किया आप ही के लिए आपका जिक्र. ये ही का जोर इसलिए क्योंकि मुतालिके फेल पहले आ चुका है. जी दैट्स गुड, माशाल्लाह, ये अच्छा हो गया. आपने अच्छा किया, बेहतरीन. अब मैं आप सब देखिएगा, मैं इन 4 आयात को इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर तरकीब बताती हूँ कि ये आपस में फिर क्या प्रॉपर तरकीब बनती है इनकी इंशाल्लाह. अभी तो हमने आयत ब आयत के लिहाज से किया. अल्लज़ी अनक़द ज़हरक जो है ये पूरा जुमला जो है ये बना था हमारा सिफ्त. ये सिफ्त बना था तो मौसूफ क्या है? विज़रा. विज़रा मौसूफ है. अब ये मौसूफ अपनी सिफ्त के साथ मिल के फिर पूरा बनेगा मफऊल, क्योंकि विज़रा उस वक्त बन रहा था, मफूल बन रहा था. वदअना फेल के लिए मफूल बन रहा था. अब मौसूफ अकेला मफूल नहीं बनेगा बल्कि अपनी सिफ्त को भी साथ जोड़ेगा. माइक म्यूट कर लें प्लीज आप सब, अब जिसका भी ऑन है. तो अब क्या है कि मौसूफ अपनी सिफ्त के साथ मिल के पूरा मफूल बनेगा. अब ये पूरा मफूल किसका है? वदअना फेल के लिए. अब वदअना फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिके फेल से मिलके पूरा अब ये जो है ये बन जाएगा मातूफ नंबर 1. मातूफ नंबर 2 क्या है? वो रफ़अना लका ज़िक्रका. ये जो था आयत नंबर 4 वो मातूफ नंबर 2 हो गई हमारा. तो मातूफ अलई क्या है? मातूफ अलई था नशरह लका सदरक. ये जो था ये मातूफ अलई है. ठीक. तो इस तरह से ये 4 आयात पे मुश्तमिल ये पूरा अब बना मुरक्कब अतफी. मातूफ अलई अपने 2 मातूफ के साथ मिलके ये पूरा मुरक्कब अतफी बना. अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो हम इस तरह अब देखा जाए ना बेसिकली तो हमारा जो है जो अतफ हो रहे हैं वो है नशरा, वदाना, रफाना. इस तरह यहाँ पे भी नाहनु फाइल, वदाना में भी नाहनु फाइल और रफाना में भी नाहनु फाइल है. सिर्फ ये कि यहाँ नशरा में फेल मुदारे है और वो भी माजी में ही उसका तर्जुमा हो रहा है लम की वजह से. अगरचे वो फेल मुदारे का है लेकिन तर्जुमा माजी में ही होगा. कि अब इसका तर्जुमा मैं लिखती हूँ बल्कि कि क्या हमने नहीं खोला आपके लिए आपका सीना और हमने हटा दिया या उतार दिया आपसे आपका बोझ. उस बोझ की फिर सिफ्त बयान हो रही है कि वो बोझ कैसा था. जिसने तोड़ दी आपकी कमर या जिसने झुका दी आपकी कमर, उस बोझ की एक सिफ्त बयान हो रही है. और हमने बुलंद किया आपके लिए आपका जिक्र. ठीक है. तो यहाँ पे देखा जाए तो न हमने खोल दिया और हमने हटा दिया
اور ہم نے بلند کر دیا. بیسیکلی یہ 3 فعل آپس میں مرکب عطفی ہیں. اب فعل اکیلا تو کچھ نہیں ہوگا نا، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ بھی اگر مفعول ہے تو وہ بھی جڑے گا، متعلق فعل ہے تو وہ بھی جڑے گا، تو وہ سارا کچھ جڑ کے پھر پورے جملے پھر بنے، اور وہ جملے پھر معطوف علیہ، معطوف نمبر 1، معطوف نمبر 2 بنا. اب ہم اگر کہیں کہ ہم نے کھول دیا تو پھر کوشچن کھڑا ہوتا ہے کیا کھولا اور کس کے لیے کھولا؟ تو لکا تمہارے لیے کھولا اور آپ کا سینہ کھولا. ٹھیک ہے، یعنی کس کا کھولا اور کیوں کھولا وہ والی بات ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اب نشرہ کے ساتھ جڑے گا. پھر وضعنا ہم نے اتار دیا. تو اب کوشچن ہوتا ہے کہ کیا اتارا اور کس سے اتارا؟ تو عین کا آپ سے اتارا، آپ کا بوجھ، آپ کا بوجھ اتارا آپ سے. اب اگر کہا جائے کہ ورفعنا ہم نے بلند کیا، تو ہم نے کیا بلند کیا اور کس کے لیے بلند کیا؟ لکا آپ ہی کے لیے، آپ کا ذکر بلند کیا. تو ہے بیسیکلی یہ 3 فعل کا آپس میں مرکب عطفی بن رہا ہے، اور وہ فعل کے ساتھ پھر ان کی چیزیں بھی جڑیں گی تو وہ پورے جملہ فعلیہ پھر بنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا الحمدللہ. اب وہ دیکھیں ورفعنا لک ذکرک، دیکھیں یہاں پہ بھی سب علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت تک ان کا ذکر بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت، ان کی رفت، ان کی بلند فرمائی ہے ماشاءاللہ. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس وقت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. آذان میں دیکھ لیں، کلمہ طیبہ میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی جس طرح ہوتا ہے یہ ذکر. ہم نماز میں بھی دیکھیں اگر دروشی ہمارا ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر وقت پوری دنیا میں گونجتا رہتا ہے اور گونجتا رہے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلی آیت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ میم یہ میں کہتی جی آ جائیں. اچھا جو شروع میں فا ہے نا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں، یہ حرف استئناف. یہ آپ سمجھے کہ یہاں سے اب پچھلا پورا ٹاپک کلوز ہو گیا، اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو حرف استئناف کہہ دیں گے. انا کیا ہے؟ میم یہ میں کر دوں. جی اچھا آپ کریں. انا مشبہ بالفعل ہے، مع جو ہے یہ اسم ظرف اچھا اور مضاف. ایک منٹ. انا جو ہے وہ حرف ناصبہ بھی ہے، تاکید بھی کہتے ہیں، مشبہ بالفعل. جی ناصبہ اس لیے، ناصبہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ اپنے اسم کو وہ کرتا ہے نصب نصب دیتا میں ہے. لے جاتا ہے. تاکید جی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ تاکید کے معنی میں آتا ہے، شدید مفہوم تاکید میں ہوتی ہے اس تاکیدی، میں. ہاں یہ مفہوم کے اندر تاکیدی ایک مفہوم ترجمہ لاتا ہے. سے بالکل ٹھیک ہو عنصر گیا. ہوتا ہے. جی بالکل. اب اگر میں اس آیت میں پوچھوں کہ اس پوری جو جتنی بھی آیت موجود ہے ہمارے سامنے، اس میں اسم انا کیا ہوگا؟ اس میں اسم مؤخر ہے، اسم انا یسرن. یسرن، بالکل ٹھیک. یہ جو یسرن ہے یہ اس وقت حالت نصب میں ہے اور منصوب ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ اسم انا ہوا اور یہ مؤخر ہے، یہ بعد میں آیا ہے. تو پہلے کیا آیا ہے وہ دیکھتے ہیں. مع العسری یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر مقدم بن رہا ہے. پہلے ان کو اپنا ویسے بتائیں کہ مع یہ العسری یہ اوکے کوئی مرکب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ بالکل یہ اسم ظرف اور مضاف ہے، العسری مضاف الیہ ہے. تو یہ میم ادھر ایک ثابتن یہ کوئی لفظ ہے جس کے یہ متعلق ہو رہا ہے. یہاں پہ جو اصلی خبر ہے نا وہ محذوف ہے، محذوف ہے اصلی وہ. خبر محذوف ہے. تو یہاں پہ پھر اس کو یہ جو ظرف سے بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، اس کو ہم مرکب جاری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خبر انا ہے، ہم اس کو کہیں گے قائم مقام خبر انا. یہ قائم خبر مقام. کی جگہ پہ آیا ہے کیونکہ اصلی خبر یہاں پہ ڈیلیٹڈ ہے، محذوف ہے. یہ ٹھیک ہو اسم گیا. بالکل یہ اسم مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ ہو کر. جملہ اسمیہ، بالکل یہ جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. پس بے شک مع ساتھ العسری تنگی کے ساتھ یسرن اچھا اب آسان. یہاں پہ بھی آپ نا تھوڑا سا تاکیدی مفہوم پیدا کریں، اس لیے کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے، مقدم ہو گئی نا. اب جب جی مقدم ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ نے تاکیدی مفہوم پیدا کرنا ہے، تھوڑا زور پیدا کرنا ہے اس خبر کے اندر. اور یہ اسم انا جب بعد میں ہوا ہے تو اسی لیے دیکھیں یہ نکرہ بھی ہے، کیونکہ مبتدا جب مؤخر ہو جاتا ہے وہ نکرہ چلا جاتا ہے. نکرہ تو ہوتا ہے. یہ مبتدا پھر وہ اسم انا کی وجہ سے ہوا نا، ورنہ یہ مبتدا تھا. تو اب مبتدا آپ ترجمے میں جب مع العسری کا ترجمہ کریں گی تو اس کے اندر تھوڑا پس تاکیدی مفہوم پیدا کریں. جی بالکل پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ
یہی ہوگا نا میم, ہر تنگی کے ساتھ آسانی, ہر تنگی کہہ لیں, لیکن یہ کہ تنگی کے ساتھ ہی, یعنی ہی کہ اس کے آسانی ہے. ساتھ ہی آسانی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آسانی آئے گی. عموماً ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں, مشکل وقت گزر جائے گا پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. نہیں, تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. ہی یہ آسانی ہے. ثابت ہے قرآن پاک کی, اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کو تنگی ملے گی ساتھ ہی آسانی ہوگی. بعد میں تو ملے گی نا, بعد میں بھی تو انشاءاللہ ملیں گی, صبر کرنے کے بعد جو ایک اجر ملتا ہے. لیکن اس تنگی کے اندر ہی, اس تنگی کے ساتھ ہی آسانیاں بھی ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں محسوس نہ ہوتی ہوں, ہمیں پتہ نہ چلتی ہوں, لیکن ان تنگیوں میں ہی ہمارے لیے ان کے ساتھ آسانیاں موجود ہوتی ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ یہاں پہ ایک وہ تسلی دی گئی ہے کہ جب آپ کو تنگیاں, دشواریاں, مشکلیں زندگی میں ملیں تو فکر نہیں کرنا ہے, آسانی اس تنگی کے ساتھ ہی ہے, اس کے ساتھ ہی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک تاکیدی ہوگا کہ اس میں مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے, آسانیاں اس کے ساتھ ہیں. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اگلی آیت بالکل اسی کے اوپر ہے, اس لیے اس کو اینالائز نہیں کرتے, صرف اس کے اندر فا نہیں ہے, باقی وہی چیز ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہماری 2 آیات, ان دونوں کا آپس میں ربط ہے, اس لیے ان کو میں نے اکٹھا ہی لکھا ہے. تو نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ جی میں, السلام آپ علیکم. آج, وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں, یہ جو شروع میں فا ہے, اس کو بلکہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں, یہ بھی حرف استئناف ہوگا. کیوں؟ یہاں سے اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. پچھلا 2 آیتوں پہ جو تھا وہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا, اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو وہ اب ایذا کیا ہے یہاں سے بتائیں. اس میں ظرف زمان ہے. ہاں, اور یہ جو ایذا جب جملے میں آتا ہے تو یہ کیسا مفہوم دیتا ہے؟ یہ ماضی کا معنی مضارع میں لے جاتا ہے, یعنی مستقبل میں لے جاتا ہے. صحیح یاد ہے نا؟ ہاں بالکل, یہ آپ نے صحیح پوائنٹ بتایا ماشاءاللہ, کہ اس کے بعد اگر فعل ماضی آئے گا بھی نا تو ہم ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے, بلکہ حال میں یا مستقبل میں ترجمہ کریں گے. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سچویشن کیا ہے. آئی تھنک میں نے کسی لیکچر میں ایکسپلین بھی کیا تھا ایذا کو, کہ اگر تو وہ قیامت سے متعلق بات ہے تو پھر آپ مستقبل میں ترجمہ کریں, لیکن اگر وہ دنیاوی بات ہے, دنیا میں دنیاوی معاملات کی بات ہے, تو پھر آپ حال میں ترجمہ کریں. تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایذا ہے نا, جب یہ ظرفیہ, یہ جو ایذا ظرفیہ اس کو کہتے ہیں, یہ شرط کا مفہوم بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ شرط کا مفہوم بھی دے گا. تو یہ بن گیا ایذا جو ہے یہ ظرف ہے, ظرف زمان اور شرطیہ. کیونکہ زمان اس لیے کیونکہ ایک زمانے کو بتا رہا ہے کہ جب یہ ہوگا, ایک زمانہ بتایا جا رہا ہے. اچھا, اب وہ شرط دیکھتے ہیں کہ شرط کیا ہے. فروغتا, اس کے بارے میں بتائیں. فراغتا, فراغین اس کا مادہ ہوگا, اور کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی, مضارع, امر؟ ماضی تو ہے, لیکن اس کا باب کیا ہوگا؟ باب سین ہے کیا؟ باب, مجھے لگتا ہے باب فا ہے یہ. باب فا, جی یار مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے, میں کنفرم کر کے انشاءاللہ باب بتاتی فا اور نون دونوں سے آتا ہے, یہ 2 باب سے آتا ہے. باب فارغ فا اور فریغا باب. اوکے, 2 نون دیٹس سے گڈ. آتا ہے. جی جزاک اللہ خیر مومنہ. باب فا کا میرے ذہن میں تھا, نون کا نہیں تھا. چلے ٹھیک, دیٹس گڈ, آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ باب فا اور باب نون دونوں سے آ سکتا ہے. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. اچھا, اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں فاعل ہوا ہوگا, یہ پہلا صیغہ ہے. ہاں گڈ. نہیں ہوا نہیں ہوگا, ہوا میرے ذہن میں کیوں یہ دیکھیں شو آخر میں تا لگا ہوا ہے نا. لیکن وہ ہے, ہاں فراغتا, جی تا ہے نا, جی تو پھر کیا ہوگا؟ 7واں صیغہ ہو گیا, یعنی انتا. انتا, ٹھیک ہے. فا, را, غین اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے, یہ فعل ماضی ہے. انتا اس میں فاعل ہے. باب فا یا پھر نون سے آتا ہے. آگے آ جائیں, فن سب, یہ کیا ہوگا؟ یہ جو شروع میں اچھا فا ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی بتائیں. فا بھی یہاں پہ وہی استنافیہ ہو گیا. نہیں, یہ اب اس کا ربط جو ہے نا اس سبب فراختہ کے بتا ساتھ ہے. رہے. ہاں, یہ جو فا ہے یہ اب یہاں سے پیچھے, کیونکہ میری شرط چل رہی تھی نا, ایذا سے شرط چل رہی تھی, ایذا شرطیہ تھا, تو اب یہاں سے جواب الشرط شروع ہوگا.
یہ حرف ربط جواب الشرط اس کو کہیں گے، یعنی یہ ربط قائم کر رہا ہے، پچھلے فراغ تھا، پچھلا جو شرط تھی اس کے ساتھ ایک ربط قائم کر رہا ہے، اور پھر ربط قائم کر کے اب جواب دے گا کہ جو شرط قائم کی گئی ہے اس کا جواب کیا ہے۔ جب ہم ترجمہ کریں گے نا انشاءاللہ پھر میں اور مزید ایکسپلین کرتی ہوں اس چیز کو۔ ابھی اگر ہم فا کو نہ پڑھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ان سب، تو اب اس کو یہ کیا ہے پھر؟ تو یہ نون سواد با مادہ ہو جائے گا باب سین سے، ٹھیک، نصبا ین ین سبو سیبو، ین جی جی، سمی، باب سین جی جی، سمی باب سین سے ہے یہ، جی، باب سین سے، ٹھیک۔ اب فعل ماضی نصیبہ ہے، ینصبو، نصیبہ ینصبو، تو یہ اس وقت یہ کون سا فعل ہے؟ الف لگا ہوا ہے تو باب افعال ہے کیا؟ نہیں نہیں، آپ یہ جو ہے آپ نے سین تو بتا دیا نا، باب سین سے ہے تو پھر باب افعال نہیں ہو سکتا، اور یہ الف حمزۃ القطع نہیں، ہاں حمزۃ باب الوصل سین ہے، ہے، اور جی دیکھیں جی۔ با کے اوپر جزم ہے، تو یہ جزم کیوں لگی ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الف کو جوڑا گیا ہے اس سے، تو امر ہے کیا؟ فعل امر امر، ہے، ٹھیک ہے، جی جی الف بالکل، سب یہ سے آتا فعل ہے، امر جی ہے، ہاں یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو آخر میں جزم مل جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جزم جو ہے نا کبھی بھی اسم کے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے، جی اسم کے اوپر آپ کو آخر میں اسم کے جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخری حرف کے اوپر آپ کو جزم نہیں ملے گی۔ جی اب جزم کس کے اوپر ملے گی؟ وہ فعل ہوگا، اب وہ فعل کون سا ہوگا؟ فعل ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، امر بھی، تو فعل امر کے اوپر آپ کو جزم ملے گی، ماضی کے اوپر آخری حرف کے اوپر آپ کو زبر ملے گی، فعل مضارع کے آخری حرف کے اوپر آپ کو پیش ملے گی اگر وہ مرفوع ہے، اگر وہ نصب میں چلا جائے گا تو پھر زبر آ جائے گی، اگر وہ جزم میں چلا جائے گا تو پھر جزم ہوگی، اگر وہ فعل مضارع مجزوم ہوا جیسے ان شرح ہم نے شروع میں پڑھا۔ اور اس کے علاوہ فعل مضارع مجزوم کے علاوہ فعل امر ہوتا ہے جس کے آخری حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہم اس کو فعل مضارع مجزوم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ہم یہ جو ہے یہ یہاں پہ کوئی بھی حرف جازم موجود نہیں ہے، کوئی بھی حرف جازم موجود نہیں ہے، اور دوسری بات کہ یہاں پہ علامت مضارع بھی موجود نہیں ہے، جو کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے نا تو اس کے شروع میں علامت مضارع ضرور ہوتی ہے، یا تو الف ہوگا حمزۃ القطع، یا پھر نون ہوگا، یا پھر یا ہوگا، یا پھر تا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القطع نہیں ہے، اور فعل امر میں شروع میں آپ کو پتا ہے کہ حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک۔ تو جب یہ تھا نا ینصبو، تو جب ہم نے اس کی علامت مضارع یا کو ہٹا دیا، نون کے اوپر جزم تھی، تو اب اس کو پڑھا نہیں جا رہا تھا تو پھر اس کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل آیا گیا ان سب اس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ بن گیا نون صاد با، اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے۔ فعل امر ہے، انتا اس میں فاعل ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فعل امر ہوتے ہیں وہ حاضر کے 6 صیغوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی صیغہ ہوگا، تو یہ حاضر کے صیغوں میں سے پہلا جو مذکر کا انتا کا صیغہ ہے یہ وہ ہے، اور یہ باب سین سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بن گیا، واؤ پہ آ جاتے ہیں، واؤ کون سا ہے؟ جی یہ آگے والا واو، واو جی جی، عطف ہے، واؤ حرف عطف ہو گیا، گڈ۔ الا ربکا، الا عطف ہو گیا، الا حرف جار ہو گیا، اور ربی الا کا مجرور ہوا، اور ربی کا پورا ہی مرکب جاری بنا، ہاں اب یہ ربی کا پورا کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، نہ ربی کا یہ مرکب تیرا اضافی کا کیا؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، ربی مضاف ہے، کا کی ضمیر مضاف الیہ ہے، ربی کا مرکب اضافی بنا، اب یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا حرف جر الا کے لیے، الا کی وجہ سے، جی ٹھیک ہے۔ اب الا ربی کا یہ پورا جار مجرور مل کے جو ہے یہ متعلق کے فعل بنے گا، لیکن کون سے فعل کے؟ فرغب، یہ جو آگے فعل آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ متعلق کے فعل سے پہلے آ گیا ہے، تو اس کی بھی پھر ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس کے اندر ایک تاکیدی مفہوم پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ متعلق فعل جب بھی پہلے آئے گا نا تو آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب وہ پہلے آ جائے گا تو اس کے اندر ایک تاکیدی مفہوم ضرور پیدا کریں۔ فرغب یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ان سب کے اوپر ہے، ارغب،
हाँ, तो फिर ये भी वही हुआ। बिल्कुल, सिर्फ हरूफ चेंज हुए हैं, बाकी वही है। रा मादा हुआ और बाबेसीन से है और फेले अमर है। ये जो शुरू में फा है ना, इसको हम हरफ जायद भी कह सकते हैं, और ये जो फा है, ये मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं, ये जो फा है ये हरफ जायद भी कह सकते हैं, और इसको हम बिल्कुल ये जो फनसब में जो फा आया है, इसको वही वाला फा भी कह सकते हैं, कि ये भी वही रब्त कायम कर रहा है, बिल्कुल वही फंक्शन अप्लाई कर रहा है जो कि फा फनसब में फा कर रहा है, यानी कि ये भी जवाब शर्त बन रहा है, क्योंकि बीच में हरफ अतफ आ चुका है ना, तो इसका मतलब कि ये फा भी वही काम कर रहा है जो फनसब कर रहा है, तो इसको हरफ जायद भी बात कहते हैं, कि ये जायद बस एक्स्ट्रा साथ लगाया गया है। आगे इरगब जो है ये बन गया फेले अमर, इसमें भी अंता फाइल है, रा गाइन बाइस के रूट लेटर्स हैं, आई थिंक मैंने हाँ कर दिया हुआ है, इसमें रा गाइन बाइस के रूट लेटर्स हैं। तो अब ये जो है ये पूरा फेले अमर अपने अंता फाइल और मुताली के फेल से मिलके ये पूरा बन गया जुमला फेलिया। फन सब ये भी पूरा जुमला फेलिया है, इसके अंदर फेले अमर है और अंता फाइल है, इसके मुतालिक नहीं था, तो ये भी एक जुमला फेलिया है। अब बीच में है हरफे अतफ, हरफे अतफ से पहले वाला जुमला फेलिया क्या बनेगा? मातूफ इलैह बन गया पहले वाला, और बाद वाला मातूफ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मातूफ इलैह अपने मातूफ के साथ मिल के ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ये पूरा कहलाएगा जवाब शर्त। ठीक है, अब ये जो शर्त, और शर्त क्या थी? शर्त थी ये वाली, फरागता इज़ा फरागता, कि जब आप फारिग हो, ये शर्त है। जब हम अपने बच्चों को भी अक्सर कहते हैं ना कि जब आप फारिग हो जाओ तो ये काम करना, तो इसका मतलब है हम एक शर्त कायम कर रहे हैं कि जब आप फारिग हो तो ये करें। तो जो तो लगाया है ना वो ये फा है, अरबी में ये जो फा होता है हमारी उर्दू जुबान में तो होता है, कि अब वो तो से इसका मतलब है कि अब जवाब शर्त आ रहा है कि जब शर्त ये कंप्लीट हो जाए, जब ये शर्त पूरी हो जाए तो ऐसे करो। हम अपनी उर्दू जुबान में तो इस्तेमाल करते हैं, अरबी वाले फा इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो तरह के आगे जवाब शर्त हैं, कि तो ये भी करो और तो ये भी करो। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे जब आप फारिग हो जाओ, मिसाल के तौर पर जिनकी बच्चियां जवान हैं, ठीक है, तो माएँ कहेंगी जब आप फारिग हो जाओ तो रोटी पका दो और फिर बर्तन धो दो। ठीक है, मतलब उसको दो काम हमने इकट्ठे बता दिए, शर्त के बाद ये दो काम करने हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी शर्त है। अब हम जब तर्जुमा करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से इसका करते हैं। फाइजा से शुरू करें जी तर्जुमा। फाइजा पस जब फर्क होता है, आप फारिग हो, तो मेहनत करें। बिल्कुल, तो मेहनत करें। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना इबादत में, ये मैंने ये समझे कि ये मुतालिक था, यानी कि किधर मेहनत करें, अपनी मेहनत को कहाँ लगाएं, तो वो ब्रैकेट में हिडन है इसके अंदर कि कहाँ पे वो मेहनत अपने आप को कहाँ सर्व करें, अपने आप को महव कर दें, अपने आप को लगा दें। नस्ब का वैसे अगर हम तर्जुमा करते हैं, नस्ब का क्या मतलब होता है? गाड़ देना। गाड़ना मतलब अपने आप को बस उसके अंदर खबो देना, खप जाना उस काम के अंदर, बिल्कुल अपने आप को महव कर लेना। ठीक है, तो इस चीज को कहेंगे मेहनत करना इबादत में। अब यहाँ पे जो है, अब आगे चलते हैं। एक काम बताया कि फारिग हो तो ये करें, अब दूसरा काम आ रहा है जी। और ला रब्बी का, अपने रब की तरफ। अब इसके पर जोर पैदा करें, इला रब्बी का में जोर पैदा करें, अपने रब की तरफ ही पर रगबत पैदा करें, बस रगबत पैदा करें, रागिब हो जाए या बस उसकी तरफ पूरी महव हो जाए, इसके सेंस में। अब उर्दू जुबान में हम अपने बहुत से अल्फाज और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैसे रागिब होना हम अपनी उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इसको इरगब, के रागिब हो जाओ, महव हो जाओ। किसकी तरफ रागिब हो जाओ? अल्लाह ही की तरफ। तो यहाँ पे देखें कि मुतालिक फेल मौजूद हुआ है कि हमने किसकी तरफ रागिब होना है। यहाँ पे मेहनत करना तो मौजूद है, लेकिन किस चीज के लिए? तो वो उलमा ने बताया हुआ है कि इसके अंदर मतलब वो अंडरस्टूड है कि हमें वो इबादत की तरफ कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो यहाँ पे अरबी में मौजूद नहीं है, चूंकि उलमा बताते हैं कि इबादत की तरफ मेहनत करो, तो इस वजह से उसको मैंने लिखा है।
تو الحمدللہ یہاں پہ یہ ہمارا ہوا. اب آپ کو پتا چلے کہ ایزا میں دیکھیں فراغ ماضی کا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے، ماضی کا ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے حال میں. آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ خود آپ نے اس کا حال میں ترجمہ کیا، آپ نے مستقبل میں نہیں کیا. حال میں اس لیے کیا کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ کوئی آخروی معاملہ نہیں، آخرت کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا معاملہ، کہ جب آپ فارغ ہوں تو پھر آپ لگ جائیں اپنی عبادت میں، اپنے محنت کریں اور اپنے رب کی طرف ہی راغب ہوں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ سورت جو ہے کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ جلدی لیتے ہیں. کمپلیٹ ہو گئی میم. الحمدللہ شکر اللہ کا. ماشاء اللہ تب سسٹرز سب نے بھی بہت ہے. اچھا پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ جلدی ہوتا گیا آپ کا الحمدللہ. بھی مینجمنٹ ہے کہ آپ اتنے اچھے سے مینج کرتی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ آپ سب کی پریپریشن بھی بہت اچھی تھی. اسی طرح اپنی تیاری رکھا کریں. اب جیسے اب نیکسٹ انشاءاللہ آئی تھنک سورۃ الضحیٰ ہے، آپ سب اس کی تیاری کریں، مجھے اس کی آیات بھیجا کریں، میں آپ کی چیک کیا کروں گی. تو پھر انشاءاللہ اس طرح اچھی پریکٹس ہوتی جائے گی انشاءاللہ ہم سب کی انشاءاللہ. دعا مانگتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام. وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.